अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि सरजमीन इंग्लैंड पर सबसे पहले कौन आबाद थे और अब वो लोग कहाँ हैं। साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि सरजमीनी इंग्लैंड पर रोमन्स ने कब अटैक्स किए थे और उन अटैक्स की रिपरकशंस क्या थे। और इसके साथ साथ हम बहुत सी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इंग्लैंड का पुराना नाम क्या था, इंग्लैंड की बुनियाद कब और किसने रखी, इंग्लैंड के मज़ाफ़ात में जितने भी ममालिक है ये कैसे वजूद पजीर हुए या वजूद में आ गए, और इंग्लैंड का पुराना नाम क्या था, यानी कि ब्राइटॉन किया था। तो इन सारी चीज़ों को हम अपनी पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने ना देखी हो तो उस वीडियो की लिंक जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं ताकि इस वीडियो में आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए और कोई दिक्कत और मुश्किल आप फेस ना करें। नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि पिछले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि रोमन्स कैसे निकल गए इंग्लैंड से। ये 4 जर्मेनिक ट्राइब्स थे जिसके नाम मैंने बताए हैं, एंगल्स, सैक्सन्स, जूट्स और फ्रेशियंस। ये लोग जब इंग्लैंड में आ गए तो उन्होंने इंग्लैंड की सरसब्ज़ शादाबी को देखकर, उसकी ज़रख़ेज़ी को देखकर और उसकी मेवजात और पलों को देखकर, दूसरे रिसोर्सेज को देखकर उन लोगों ने इंग्लैंड पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। रोमन्स के साथ उन्होंने मुकाबला किया, केल्ट्स को निकाला और इंग्लैंड पर रिहाइश पजीर हो गए। तो आज हमारा मौजू जो है मैन वो ये है कि ये लोग किस तरह इंग्लैंड में सेटल्ड हो गए। और तारीख़ की किताबों में हम ये पढ़ते हैं कि ये लोग एक कौम बन के सामने आ गए हैं जिसको हम एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह एक कौम बन के सामने आ गए। और दोस्तों, आपके साथ ये शेयर करूँ कि ये एंगल, सैक्सन्स, जूट और फ्रेशियन, ये जर्मेनिक ट्राइब्स जो है ये दरअसल अंग्रेज़ या मॉडर्न अंग्रेज़ जो है उन लोगों की आबाओ अजदाद है। और ये इंग्लैंड की इंग्लिश की बुनियाद इन लोगों ने रखी है, इंग्लिश लिटरेचर की बुनियाद उन लोगों ने रखी है। तो जब भी हम इंग्लिश लिटरेचर को स्टार्ट करते हैं तो हम एंग्लो सैक्सन से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये फाउंडिंग फादर्स है इंग्लैंड और इंग्लिश के। तो देर किए बिना आगे बढ़ते हैं अपनी असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जब ये 4 ट्राइब्स इंग्लैंड में आ गए तो ये इंग्लैंड के मुख्तलिफ जगहों पर रिहाइश पजीर हो गए अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। और इन तमाम ट्राइब्स में से सबसे बड़ा कबीला जो था ये एंगल्स का था, और दूसरे नंबर पर पावरफुल और पॉपुलस ट्राइब जो था इनमें से एंगल्स का था, तीसरे नंबर पर जूट्स है और चौथे नंबर पर ये फ्रीशियंस है। ये इंग्लैंड के मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ इलाकों में अकॉर्डिंगली ये रिहाइश पजीर हो गए। जिस तरह आप ये मैप में देख रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर ये रिहाइश पजीर हो चुके हैं। इससे पहले कि इसकी जगहों को हम डिस्कस करें कि ये कहाँ कहाँ पर रिहाइश पजीर हो गए, आपको ये बताता चलूँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 4 ट्राइब्स जो हैं, ये 4 किताबों में ज़्यादातर 3 मिलते हैं क्योंकि ये 3 सबसे बड़े थे और ये चौथा वाला जूट्स जो है ये सबसे छोटा वाला था। तो ये एक वक्त आता है कि ये सारे के सारे रीअसेमिलेट होके एक कौम बन जाता है जिसको हम एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं। जिस तरह के पहले मैंने बताया कि ये जब एंग्लो सैक्सन बने, उन चारों की अपनी अपनी लैंग्वेजेस थी, अपनी अपनी डायलेक्ट्स बोलते थे और सारी की सारी डायलेक्ट थी जर्मेनिक से बिलोंग करते थे। और जब ये एक कौम बन के सामने आ गए तो ये लोग जो है ये अंग्रेज़ी की बुनियाद रखते हैं, अंग्रेज़ी लिटरेचर को शुरू कर देते हैं। तो इनकी अंदाज़ी ज़िंदगी, अंदाज़े फ़िक्र, कल्चर और ट्रेडिशन को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी हम लिटरेचर को पढ़ते हैं, लैंग्वेज को पढ़ते हैं, तो इसको हमेशा किसी कौम की सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड की तनाजुर में हम इसे पढ़ते हैं, क्योंकि लिटरेचर इज़ ऑलवेज शेप्ड बाय कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड मैनी अदर थिंग्स। जैसे ही ये 4 ट्राइब्स इंग्लैंड में आ गए, इंग्लैंड में अपना कब्ज़ा जमा दिया, तो इंग्लैंड में उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि ब्राइटॉन की सरज़मीन को, या जो मौजूदा इंग्लैंड है इसकी सरज़मीन को उन लोगों ने मुख्तलिफ किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला काम यही था डिमार्केशन का।
اور بعض کتابوں میں یہ 5 کنگڈمز بتائے جا رہے ہیں، اور زیادہ تر میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ 7 کنگڈمز تھے، جن میں سے ایک کینٹ تھا، دوسرا جو تھا مرشیا، تیسرے کا نام تھا نارتھمبریا، چوتھے کا نام ہے ہمارے پاس ایسٹ اینگلیا، 5ویں نمبر پر ہے ایسیکس، 6 نمبر پر ہے سوسیکس، اور 7ویں نمبر پر ہے یہ ویسیکس۔ آپ آگے پڑھیں گے مختلف ناولسٹ کو پڑھیں گے، ویسیکس سوسیکس میں بہت زیادہ ہمارے پاس ناولس کی سیٹنگ ہے، تو آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ تمام کینگڈمز جو تھے، ان کینگڈمز میں یہ اینگل، سیکسنز، جوٹس اور فریشینز جو تھے یہ الگ الگ ہو کے آباد ہو گئے۔ بعض کنگڈمز میں یہ کلیکٹیولی آباد ہو گئے، جس طرح کہ ہمارے پاس یہ کینٹ والا جو ہے آپ میپ میں دیکھ رہے ہیں، تو کینٹ میں پیورلی یہ جوٹس جو تھے یہ آباد ہو گئے، اور یہ میرشیا جو ہے ان میں زیادہ تر جوٹس تھے، اور ساتھ ساتھ اینگلس کے کچھ لوگ بھی یہاں پر آباد ہو گئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اور جو کینگڈمز ہیں، اچھا یہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ ان اینگلو سیکسنز جو تھے ان تمام کنگڈمز کا ایک ایک سربراہ ہوتا تھا ان تمام اینگلو سیکسنز میں سے، اور وہ یہ سربراہ یا چیف یا لیڈر، جس کو ہم کنگ بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیوک بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کس بنا یا کون سے بنیاد پر یہ لیڈ کر رہے ہوتے تھے؟ یہ زیادہ تر یہ وار ہیروز ہوتے تھے، جو لوگ یا جو کمانڈرز وارز میں یا جنگوں میں ماہر ہوتے تھے، لیڈنگ کر سکتے تھے، تو زیادہ تر یہ رائل فیملیز میں بدل گئے اور ان کنگڈمز کو لیڈ اور گورن کرنے ایسیکس کنگڈم اور سوسیکس کنگڈم دونوں میں یہ سیکسنز آباد ہو گئے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ ان تمام ٹرائبز میں سے سب سے بڑا قبیلہ جو تھا یہ اینگلز کا تھا، اور دوسرے نمبر پر اس کا جو تھا، جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ اینگلز تھے، اور یہ 2 ٹرائبز جو تھے جوٹس اور فریشینز، یہ تعداد میں کم تھے، اور یہ جو تھے یہ مرج ہو گئے ان 2 بڑے بڑے کنگڈمز میں یا ٹرائبز میں۔ یہ جو آپ لوگوں کو میپ میں ایسٹ انگلیا والا کنگڈم نظر آ رہا ہے، ان میں سے پیورلی تمام اینگلز یہاں پر آباد ہو گئے تھے، اور یہ سب سے پاورفل، پولیٹیکلی پاورفل، اکنامکلی پاورفل، اور کلچرلی یہ پاورفل تھی یہ لوگ۔ اسی طرح جب ایک قوم بنا یہ تمام ٹرائبز، تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان تمام ٹرائبز کے نیم میں سب سے پہلا حرف جو آتا ہے وہ اینگلو کا آتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ سب سے زیادہ بھی تھے تعداد میں، اور یہ پاورفل بھی تھے۔ اچھا، جب یہ لوگ ان جگہوں پر آباد ہو گئے تو سوال یہ بنتا ہے کہ اب یہ کس طرح ایک قوم بن کے سامنے آ گئے؟ تو یہ ایک بہت لمبی چوڑی ہسٹری ہے، اور ان میں سے 200-300 سال گزر چکے ہیں۔ تو بریفلی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لوگ جو تھے نیچرلی یہ جنگجو لوگ تھے، جنگوں کو پسند کرتے تھے، وارز کو پسند کرتے تھے، تو یہ آپس میں لڑتے بھی تھے، اور ادھر ادھر کے یا آس پاس کے مختلف ٹرائبز، دوسرے لوگ بھی ان لوگوں پر حملہ آور ہوتے تھے، جس طرح کے ڈیٹیل میں اگر موقع ملا تو ہم پڑھیں گے بھی کہ وائکنگز تھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اسکینڈینیوینز لوگ تھے، دوسرے بھی بڑے بڑے اقوام تھے جو ان لوگوں پر حملہ آور ہوتے تھے، اور یہ لوگ کلیکٹیولی جنگ کے لیے نکلتے تھے۔ تو ایک وجہ ان لوگوں کی ری اسیمیلیشن اور گیٹ ٹوگیدر کی یہ ہے کہ یہ جنگوں میں ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ تجارت کی غرض سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض ٹرائبز نے یا بعض ٹرائب کے لوگوں نے انٹر میرجز بھی کی، رشتہ داریاں بھی ان لوگوں نے قائم کی، اور کاروبار اور تجارت کی غرض سے ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ تو رفتہ رفتہ اس طرح ہوا کہ یہ لوگ ایک قوم بن گئے، جس کو آج کل ہم ہسٹری میں اینگلو سیکسنز کے نام سے جانتے ہیں۔ اور جب یہ اینگلو سیکسن بنے، جب ان تمام ٹرائب سے لفظ اینگلو سیکسن بنا، تو اب سے ان اینگلو سیکسن لوگوں سے انگریز لوگوں کی تاریخ جو ہے یہ شروع ہوتی ہے۔
انگریزی لینگویج کی تاریخ شروع ہوتی ہے، انگلش لٹریچر کی تاریخ شروع ہوتی ہے، یہی وہی لوگ تھے، اینگلز، سیکسنز، جوٹ، فریشینز، جنہوں نے انگریزی ادب اور انگلش لینگویج کو آغاز دیا ہے۔ تو جب یہ انگلینڈ کے سرزمین پر آباد ہو گئے تو انگلش لینگویج کا آغاز کس طرح ہوا؟ تو یہ اس طرح ہے کہ یہ چاروں کے چاروں، جس طرح ہم پہلے بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ جرمینک ٹرائبس تھے، جرمنی سے بلانگ کرتے تھے، پرانی جرمنی سے۔ تو یہ جرمینک لینگویجز کی ڈفرینٹ ڈائلیکٹس بولتے تھے، لیکن یہ ڈائلیکٹس جو تھے اتنے ڈیولپڈ نہیں تھے جس طرح کہ آج کل ہم انگلش پڑھتے ہیں، انگلش کو دیکھتے ہیں، اور یہ ڈائلیکٹس انتہائی کمزور تھے۔ ان میں ووکیبلری کی فقدان، دیر واز نو اسٹرکچر، دیر واز نو گرامر، there was no phrasal structure, there was no syntax, there was no, so we can say there was nothing just like language in these dialects. تو ان ڈائلیکٹس میں لینگویج کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اس طرح ہوا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گل ملتے تھے مختلف چیزوں میں، سوسائٹی میں۔ تو اس طرح ہوا کہ جب یہ ایک قوم بنا تو ان تمام ٹرائبس کی جو ڈائلیکٹس بولتے تھے، لینگویج کے ہجے بولتے تھے، یہ ایک لینگویج بن کر سامنے آ گئی جس کو آج کل ہم انگلش کہتے ہیں۔ اور جب یہ تمام تر ڈائلیکٹس اکٹھے ہو گئی تو ان لوگوں نے اس نئی نویلی لینگویج کو ایک نام دیا ہے جس کو یہ ڈیفرنٹلی ایوالو کر چکا ہے۔ جس طرح کہ انگلش کا پرانا نام، سب سے پہلا نام جو تھا یہ تھا انگلالسک، ANGLA-LISC، انگلالسک۔ تو یہ ساری کی ساری نیمز اب یہ اینگلا سے شروع ہوں گے، کیونکہ ان تمام ٹرائبز میں سے سب سے پاورفل ٹرائب جو تھا یہ اینگلز تھے، اسی لیے ان کی لینگویج کا نام انگلالسک پڑ گیا، اور یہ انگلالسک ایوالو کرتے کرتے انگلالش بنا، اور انگلالش سے یہ 7ویں صدی میں یا 7 سینچری میں یہ انگلش بنا۔ اسی طرح جب یہ لوگ جس سرزمین پر آباد تھے، اس طرح کہ ہم نے پہلے کہا کہ انگلینڈ کا پرانا نام جو تھا کیلٹس کے زمانے میں یہ برائٹونز تھا، اور برائٹون دراصل کیلٹس کا اپنا نام تھا۔ تو کیلٹس کے نام سے یہ اس زمین کے نام کو بھی منسوب کر دیا گیا تھا۔ تو جب یہ لوگ نئے آباد ہو گئے، یہاں پر ایک نئی سیولائزیشن بن گئی، تو انہوں نے سرزمینی انگلینڈ یا جس سرزمین پر رہتے تھے اس کے لیے نام تجویز رکھنے کے لیے سوچا، اور سب سے پہلا نام انہوں نے اپنی سرزمین کے لیے رکھا انگلا لینڈ، ANGLA-LAND، Engla land. And in the mid of 6th century, the word Engla land became the land of Angles, and in the 7th century simultaneously the term evolved or changed into England. So یہ وہی انگلینڈ تھا جس کو آج کل یہ ہم UK بھی کہتے ہیں۔ لوگ، ہمارے جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ انگلینڈ چلے جائیں۔ تو یہ تھی ایک مختصر انگلینڈ اور انگلش کے بارے میں کچھ بات چیت۔ اچھا، اب ان لوگوں کی زندگی شروع ہو چکی تھی اور زندگی کو بسر کر رہے تھے، تو کس طرح انگلش لٹریچر شروع ہوا؟ کیونکہ یہ لوگ جو تھے بیسیکلی دے ور illiterate، یہ جنگلی ٹائپ کے لوگ تھے، کوئی مکتب، کوئی اسکول، کوئی درسگاہ وہاں پر تھی ہی نہیں، اور نہ ان لوگوں نے دیکھی تھی، کیونکہ یہ لڑاکو لوگ تھے، جنگوں کو پسند کرتے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی جو تھا یہ لیٹریٹ نہیں تھا، تعلیم یافتہ نہیں تھا۔ تو کس طرح انگلش لٹریچر کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی؟ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہوگا اور ان لوگوں کی کلچر کو، ان لوگوں کی سوشیو کلچرل بیک گراؤنڈ کو پڑھنا ہوگا تاکہ ہمیں بخوبی سمجھ میں آ جائے۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو میں آگے۔ بائی سرفس یہ لوگ جو تھے انہوں نے زیادہ تر آباد کاریاں جو تھی اپنے لیے ہٹس جو بنائے تھے، یہ زیادہ تر دریاؤں، ندی نالوں کے قریب بنوائے تھے، کیونکہ بائی پروفیشن دیور فارمرز، زمیندار لوگ تھے، اور ساتھ ساتھ یہ ترکان بھی تھے۔
تو یہ سمندروں کے کناروں میں یا دریاؤں کے کناروں میں اس لیے زیادہ تر رہنا پسند کرتے تھے کہ تاکہ وہ وہاں پر فشنگ کرے اور بوٹس کی رسائی آسان ہو. ادھر سمندری بوٹس جو ہوتے ہیں نا یہاں پر وہاں پر آسانی ہو. اور دوسری ضروری بات جو ہے یہ لوگ قداور لوگ تھے, بڑے بڑے باڈیز رکھتے تھے, ان کی آنکھیں جو تھی گرے کلر کی آنکھیں تھی جس پشتو میں ہم کہہ سکتے ہیں شیشین سترگی اٹول. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بال جو تھے یہ بلنڈ ٹائپ یا بلنڈ کلر کے تھے. مسکولر لوگ تھے, بڑے بڑے لوگ تھے. اور یہ گلوٹانوس تھے. گلوٹانوس کا مطلب ہوتا ہے یہ خوراک کے بہت شوقین اور عادی لوگ تھے. وائنس پیتے تھے, ڈرنکنگ کرتے تھے. اور ڈرنکنگ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ they had a very passion and love for their wives and girls. یہ لوگ عورتوں کے لیے انتہائی نہایت عزت رکھتے تھے, ان کے ساتھ محبت کرتے تھے. اور عورتوں کے اوپر یہ لوگ جو تھے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بھی تھے. اور ساتھ ساتھ گلوٹنی کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جنگوں کے انتہائی عادی تھے. جس طرح ہم نے بار بار کہا, جنگجو لوگ تھے, بریو لوگ تھے, بریوری کو پسند کرتے تھے. اور وہ تمام لوگ ان ٹرائبز میں سے پریسٹیجیس ہوا کرتے تھے, عزت دار اور نوبل ہوا کرتے تھے, جو کہ جنگوں میں ماہر ہوتے تھے. اور لوگ پریسٹیج اور عزت اور آبرو کی نظر سے بھی ان لوگوں کو دیکھتے تھے جو کہ جنگوں میں جاتے تھے, جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے, کوئی پرفارمنس دکھاتے تھے. تو ہیروئزم جس کو ہم ہیروئزم کہتے ہیں, ہیروئزم واز ون آف دا کی فیچرز آف اینگلو سیکسن ٹرائبس. اور وی کین سے religion play a very vital role in someone's personal development. تو اگر ریلیجن کی بات کی جائے تو اس پوائنٹ آف ویو پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے یہ فیگنز تھے, دہریا تھے. پیگن یا دہریا وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہ کسی مذہب کو مانتے, نہ اسے کسی مذہب کی خبر ہو, اور یہ کسی ایک مذہب کی فالوورز نہ ہو. جو چیز بھی اس کے من میں آ جائے, اس کو پسند آ جائے, اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں. تو یہ پیگنز تھے, اس کے ساتھ کوئی ریلیجن نہیں تھا. اگرچہ رومن سے ان لوگوں نے کچھ چیزیں سیکھی تھی جنگوں کے دوران, کیونکہ سارا کا سارا زمانہ جو تھا انہوں نے رومنز کے ساتھ جنگوں میں گزارا تھا. تو کچھ چیزیں انہوں نے ریلیجن کی پرسپیکٹیو سے ان رومن سے سیکھی تھی. لیکن ایکچولی they were pagans, they had no religion. اور اگر دنوں کی بات کی جائے تو یہ کافی انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ جو انگریزی میں ہم ڈیز کے نام جانتے ہیں, جس طرح کا ہم سنڈے کہتے ہیں, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے اینڈ سو آن. تو یہ کس طرح پڑے؟ یہ لوگ جو تھے یہ پیگنز تھے. تو ان میں سے بعض جو تھے یہ سورج کی عبادت کیا کرتے تھے, بعض مون کی عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ کس طرح بنا؟ ایک دن پر جب وہ سن یا سورج کی عبادت کر دیتے تھے تو اسی مخصوص دن پر یہ سورج کی عبادت کیا کر دیتے تھے, تو بعد میں یہ بنا سن ڈے یا دا ڈے آف سن. تو nowadays we are experiencing such fact as Sunday. We are calling the name of that particular day as Sunday. اور مون ڈے یا منڈے کس طرح بنا؟ آج کل جس کو ہم منڈے کہتے ہیں, پیر کا دن کہتے ہیں, تو اس کا نام اس طرح پڑا کہ اسی مخصوص یا پرٹیکولر دن پر یہ لوگ چاند کی عبادت کرتے ہیں, اور چاند کو ہم انگریزی میں مون کہتے ہیں. تو اسی طرح یہ مون ڈے بنا, اور لیٹر آن ان دا 7th century the term became Monday. اسی کے ساتھ ساتھ یہ 5 اور دن جو ہے اس کو میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ یہ 5 دیوتاؤں کے نام تھے. اور یہ 5 دیوتاؤں کے نام آج کل ہم ان کے نام جو ہے پلینٹس کو ہم دے چکے ہیں.
جس طرح کہ مارس ہے، جوپیٹر ہے اینڈ مینی ادر. اس کو انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے. اچھا، تو دھیرے دھیرے زمانہ آگے بڑھتا گیا اور ان لوگوں کی اور بھی بہت زیادہ خصوصیات ہے. اگر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے تو اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا. اور یہ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. جو لوگ لٹریچر کے ساتھ شوق رکھتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ جب بھی آپ نے لٹریری ہسٹری پڑھنا ہو، کسی لٹریری ورک کی انالیسس کرنی ہو، تو یہ تمام چیزیں، کلچر، لائف سٹائل، ہسٹری، یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہوگی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ان لوگوں کی لٹریچر میں، ان لوگوں کی ادب میں اور لینگویج میں ضرور شامل ہوگی. تو کیونکہ ہم ہسٹری آف لٹریچر کو ڈسکس کر رہے ہیں، اسی لیے جب ہم اینگلو سیکسن لٹریچر کی بات کریں گے تو ان میں یا اس لٹریچر میں ہمیں یہ تمام باتیں واضح طور پر نظر آئے گی اور یہ چیزیں انتہائی نمایاں ہوگی. بریوری ان لوگوں کے لٹریچر میں ہوگی، اس کا ذکر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جنگوں کی بات ہوگی، وائنز، ڈرنکنگ، گلوٹنی، لو فار ویمن، لو فار کنٹری، پیٹریوٹزم، نیشنلزم، ہیروئزم، پیگنزم، یہ ساری چیزیں اس دور کی لٹریچر میں ہمیں بالکل نمایاں نظر آئے گی. یہاں پر میں کنکلوڈ کروں گا کہ آج کل کے انگریز جو ہے ان کے آباء و اجداد کون ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں، تو یہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا. ڈیٹیل میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بیسیکلی 4 جرمینک ٹرائبس تھے، انگلینڈ میں آ چکے تھے، جن کے نیم اینگل سیکسنز جوٹس تھے. اور رفتہ رفتہ جب یہ انگلینڈ پر قابض ہو گئے تو یہ ایک قوم کے شکل میں ہمیں سامنے آئی، اور وہی ایک قوم کا نام ہے انگلش لٹریچر اور ہسٹری میں اینگلو سیکسنز کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے بہت کچھ پڑھا اور آگے بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور لفظ انگلش کیسے بنا، لفظ انگلینڈ کس طرح آیا ہمارے سامنے. اور آنے والا لیکچر جو ہے ہم پراپرلی ہسٹری آف انگلش لٹریچر کو سٹارٹ کریں گے. ہم نے فاؤنڈیشن سب پڑھ دیے اور اینگلو سیکسنز کو پہچانا، اینگلو سیکسن کون تھے. آج اس سے آگے جب بھی ہم بڑھیں گے تو ہم ہسٹری آف اینگلو سیکسنز پڑھیں گے. یہ انگلش لٹریچر کی سب سے پہلی پیج ہے، اور جن لوگوں کے بارے میں ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھا تو ان لوگوں کی لٹریچر کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اس دور کا لٹریچر کس طرح تھا، ان اینگلو سیکسنز یا ان لوگوں نے کس قسم کی لٹریچر پروڈیوس کی تھی، what was the status of English and that particular time. کیونکہ لٹریچر ڈیپینڈز آن لینگویج. جب لینگویج بہترین ہو تو لٹریچر اوبیسلی بہترین ہوگی، جب لینگویج کمزور ہوگی تو لٹریچر it is very obvious that literature will be very weak. سو یہ تمام چیزیں ہم آنے والے ویڈیو یا آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ واز انگلش لٹریچر ان دیٹ پرٹیکولر ٹائم. اور کوشش کریں گے کہ اپنی ویڈیوز کو، اپنی لیکچرز کو انٹرسٹنگ بناؤ اور آپ لوگوں کے لیے انتہائی آسان بناؤ. تو تب تک کے لیے اجازت، اللہ سونے کے حوالے.